अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं सैफ अशरफ और एक मरतबा फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है चूँकि आज हम हैं एक ऐसे दरगाह पर मौजूद है, एक ऐसी बारगाह में मौजूद है जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता है, जो हर किसी के महबूब हो गए हैं। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ सैयदी सरकार हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरबार में। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आज हम सरकार महबूब इलाही के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करेंगे और आज सरकार महबूब इलाही के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, तो वीडियो में हमारे एंड तक ज़रूर बने रहें। हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक दिल्ली में है। आपके ख़ानदानी हालात की अगर बात करें तो हज़रत महबूब इलाही के ख़ानदान के अफराद बुखारा के रहने वाले थे। आपके दादा हज़रत सैयद अली और आपके नाना हज़रत सैयद अरब बुखारा से हिजरत करके अपने सारे ख़ानदान के साथ लाहौर तशरीफ़ लाए। लाहौर में चंद रोज़ क़याम करके बदायूं शरीफ तशरीफ़ ले गए। फिर आप लोगों ने वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। बदायूं उस ज़माने में सूफियों और आलिमों का मरकज़ था। हज़रत सैयद अली और हज़रत सैयद अरब निहायत मुत्तकी और परहेजगार थे। दीनी इज्जत और दौलत के अलावा ये हजरात दुनियावी सरवत और हशमत के भी माला माल थे। आपके वालिद माजिद के बारे में अगर बात करें तो आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत ख्वाजा सैयद अहमद है। आप मादर ज़ात वली थे। आपको इरादतो खिलाफत अपने वालिद हज़रत ख्वाजा सैयद अली से मिली थी। आपने चंद रोज कज़ा के ओहदे को जीनत बख्श कर तर्क कर दिया। उसके बाद आप बिल्कुल गोशा नशी हो गए। वालिदा माजिदा के बारे में अगर बात करें तो आपकी वालिदा माजिदा हजरत ख्वाजा सैयद अरब की साहबजादी हैं। आप सब्र शुक्र और तस्लीम व रज़ा में यकता थी। आप ज़ुहद व तक़वा और इल्म व हिल्म के वास्ते बहुत मशहूर शख्सियत थी। हज़रत सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नसबनामा अगर बात करें तो आप वालिद की तरफ से आपका नसबनामा मौलाए कायनात इमामुल औलिया सैयदी सरकार हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। और नसब मादरी की तरफ से अगर बात करें तो माँ की तरफ से आपका नसबनामा भी हज़रत मौलाए कायनात सैयदी सरकार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। आप सादात से हैं। वालिद माजिद और वालिदा मोहतरमा की तरफ से आप सैयदुन नसब हुसैनी हैं। आपकी विलादत बासआदत 27 सफरुल मुज़फ्फर 636 हिजरी में चहारशंबा के दिन हुई। आपका इसमें गिरामी मोहम्मद निजामुद्दीन है। खिताब की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में आपको सुल्तानुल मशाइख और महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। हज़रत महबूब इलाही की उम्र अभी बहुत कम थी कि आपके वालिद माजिद हज़रत ख्वाजा सैयद अहमद का विसाल हो गया। ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त आपके वालिद माजिद ने रहलत फरमाई उस वक्त हज़रत महबूब इलाही की उम्र 5 साल की थी। आपकी तालीम की अगर बात करें तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको मकतब में भेजा। वहाँ आपने हज़रत मौलाना शादी मकराई से एक ही पारा पढ़ा। फिर उस ही पारे की बरकत से आपने तमाम कुरान शरीफ ख़त्म किया। उसके बाद आपने किताबें पढ़ना शुरू की। आपने मशहूर किताब कुदूरी हज़रत मौलाना अलाउद्दीन उसूली से पढ़ी। जब किताब ख़त्म हुई तो मौलाना अलाउद्दीन उसूली ने तमाम उलमा औलिया की मौजूदगी में दस्तार अपने हाथ में ली और खोलकर हज़रत महबूब इलाही से फरमाया कि करीब आओ और इस दस्तार को अपने सर पर बांध दो। उस्ताद के हुक्म के मुवाफिक आपने दस्तार अपने सर पर बांधी। आपने मौलाना शमसुद्दीन से, जो शमसुल मलिक के खिताब से मशहूर थे, मकामात हुरैरी हिफ्ज़ की। मौलाना शमसुल मलिक अदब व लुग़त में दूसरा कोई उन जैसा सानी नहीं रखता था, कोई ऐसा मर्तबा और मकाम नहीं रखता था। शहर के बहुत से उलमा और फुज़ला उनके शागिर्द थे। आपके तमाम उलूम ज़ाहिरी यानी फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर कलाम, मानी, मंतिक, हिकमत, फ़लसफ़ा, हय्यत, हिंदसा, लुग़त, अदब और क़िरात वगैरह में कमाल आपने हासिल किया। 7 क़िरातों के साथ आपने कुरान शरीफ याद किया। दिल्ली पहुंचकर आपने मौलाना कमालुद्दीन मुहद्दिस से मशारिकुल अनवार की सनद हासिल की। आपने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में आप पाकपतन रहकर कुरान शरीफ के 6 पारे पढ़े। 3 किताबें और भी पढ़ी जिनमें एक में कारी और 2 में साबे थे।
ان کتابوں کے علاوہ آپ نے عوارف المعارف کے 6 باب پڑھے۔ علمی فضیلت کی اگر بات کریں تو آپ نے علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا۔ اسی کمال کے باعث آپ علماء اور فضلاء کے طبقے میں نظام الدین بحاس محفل شکن کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء تحصیل علوم ظاہری کے بعد بدایوں سے ہجرت کر کے آپ دہلی میں رونق افروز ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ اور ہمشیرہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ دہلی میں آپ نے مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ دہلی میں حضرت محبوب الہی کئی سال تک تحصیل علم میں مشغول رہے۔ آپ نے مولانا امین الدین احمد صاحب محدث کی صحبت میں کافی فیض اٹھایا۔ آپ جب دہلی تشریف لائے تو آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی اور خلیفہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے پڑوس میں مکان کرائے پر لے کر آپ نے رہنا شروع کیا۔ آپ کی زندگی میں دوسرا صدمہ جب لگا جب دہلی میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے لیے یہ صدمہ ایک دم جا نکاح تھا۔ اب شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت آپ کی مونس اور آپ کی ہمدم تھی۔ ایک روز آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پنروار پر حاضر ہوئے۔ وہاں ایک مجذوب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس مجذوب سے یہ درخواست کی کہ وہ ان کے لیے یہ دعا کرے کہ وہ قاضی بن جائے۔ ان مجذوب نے یہ جواب دیا کہ نظام الدین قاضی ہونا چاہتے ہو؟ میں تم کو دین کا بادشاہ دیکھتا ہوں۔ تم ایسے مرتبے پر پہنچو گے کہ تمام عالم تم سے فیض لے گا۔ اسی طریقے سے ایک دن آپ نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے بھی یہ عرض کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ قاضی بن جائے۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت محبوب الہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم انشاءاللہ تبارک و تعالی قاضی نہیں بنو گے بلکہ تم وہ بنے گے جس کی میں بھی آرزو کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ اس وقت غائبانہ محبت بہت رکھا کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کی عمر ابھی تقریباً 12 سال کی تھی کہ آپ بدایوں میں مقیم تھے اور علم لغت کے حاصل کرنے میں مشغول تھے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ کے استاد حضرت مولانا علاء الدین اصولی کے پاس ایک شخص ملتان سے آیا۔ اس شخص کا نام ابو بکر خراط تھا اور اس کو ابو بکر قوال بھی کہتے تھے۔ آپ کے استاد نے اس شخص سے اس طرف کے مشائخین اور اولیاء کا حال دریافت کیا۔ اس شخص نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ اس نے ان کو قوالی بھی سنائی ہے۔ ان کی عبادات اور ریاضات بے پناہ ہے، بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان کی یہاں کے حال یہ ہے کہ ان کی کنیز کا بھی عالم یہ ہے کہ اس کا کام کی حالت میں بھی ان کی کنیزیں بھی ذکر کیا کرتی ہیں۔ اس خطے کو انہوں نے اپنے فیض و کرم سے پورا منور کر دیا ہے۔ حضرت محبوب الہی یہ سنتے رہے مگر ان کے دل پر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر ابو بکر قوال نے پاک پتن کا حال بیان کیا اور اس نے کہا کہ وہاں ایک فقیر رہتے ہیں، ایک درویش رہتے ہیں جن کا نام حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ میں ان کی بھی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اپنے نور معرفت سے تاریک دلوں کو روشن کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں کو انہوں نے دم پاک بنا دیا ہے۔ بہت لوگ ان کے حلقے میں باگوش ہوتے ہیں اور سارے لوگ وہاں کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعریف سنی تو آپ کے دل میں محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ غائبانہ طور پر آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارادت پیدا ہوئی، قدم بوسی کا شوق پیدا ہوا۔ اس محبت، ارادت اور عقیدت میں روزانہ اب اس میں بڑھوتری ہوتی چلی گئی۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کا اب یہ ورد ہو گیا کہ آپ ہر نماز کے بعد 10 بار شیخ فرید اور 10 بار مولانا فرید کہتے تھے۔ یہ الفت باطنی چھپنے والی نہیں تھی۔ آپ کے دوستوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ جب آپ کے دوستوں کو اس کا علم ہو گیا تو اب جب وہ آپ کو قسم دیتے تو آپ کے شیخ کی محبت یعنی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کی قسم دیا کرتے تھے۔ آپ جب بدایوں سے دہلی میں سکونت اختیار کرنے کی غرض سے آپ روانہ ہوئے تو ایک شخص جس کا نام عیوس تھا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ جب راستے میں کوئی خوف یا کوئی خطرہ پیش آتا
تو وہ بے ساختہ یہ جملہ کہتا، یا پیر حاضر باش کے مادر پناہ تو می رویم، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے پیر موجود رہیے، ہم آپ کی پناہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ کلمات سنے تو آپ نے اس شخص سے یہ دریافت کیا کہ یہ تمہارے پیر کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں جن کی پناہ اور تم مدد چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پیر وہی ہیں جنہوں نے تمہارے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے اور تم کو اپنی محبت کا فرشتہ بنا دیا ہے، یعنی حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ سن کر حضرت محبوب الہی کا اخلاص اور اعتقاد اور محبت اور زیادہ بڑھ گیا۔ دہلی میں آپ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں زیادہ تر وقت گزارتے۔ وہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوصاف اور محاسن اور محامد سن کر حضرت محبوب الہی کے ذوق اور شوق اور اشتیاق قدم بوسی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، اس حالت میں 3 سال گزر گئے۔ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رات جامع مسجد میں بسر کیا کرتے تھے۔ ایک روز جب صبح ہوئی تو مؤذن نے مینار پر چڑھ کر یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا مومنوں کے واسطے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے واسطے جھک جائیں۔ حضرت محبوب الہی نے جب یہ آیت سنی تو آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، آپ کے حال میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہوئی۔ آپ کا سینہ انوار الہی کی تجلیوں سے معمور ہو گیا، دنیا کی محبت جاتی رہی۔ اب آپ کی دنیاوی مراد، تمنا یا آرزو نہ تھی، ترک کر کے آپ شعار ہو چکے تھے۔ آپ پر شوق ارادت غالب تھا، آپ بغیر کسی زاد راہ کے آپ پاک پتن روانہ ہو چکے تھے۔ ہانسی پہنچ کر آپ کو قافلہ کا انتظار کرنا پڑا۔ جب آپ قافلے کے ساتھ مل گئے تو آپ بھی اس کے ساتھ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ قافلے کا سردار جب کوئی خطرہ محسوس کرتا تو وہ کھڑا ہو جاتا اور بلند آواز سے یہ کہتا کہ حضرت پیر دستگیر شفیع وقت رہیں۔ ترجمہ، اے حضرت پیر دستگیر ہمارے شفیع وقت رہیں، ہمارے شفیع وقت رہیے۔ حضرت محبوب الہی نے میر کارواں سے سردار سے یہ پوچھا کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہے جس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ میر کارواں نے کہا کہ میرے پیر حضرت قطب عالم شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت محبوب الہی کی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت اور عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی۔ پاک پتن کے راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے سرسا کہتے ہیں۔ سرسا سے 2 راستے جاتے تھے، ایک راستہ ملتان کو جاتا تھا اور دوسرا راستہ پاک پتن کو جاتا تھا۔ سرسا پہنچ کر حضرت محبوب الہی 3 دن تک وہاں رکے، کبھی ملتان کا خیال ہوتا، کبھی پاک پتن کا۔ تیسرے دن رات کو آپ کے خواب میں آقائے نامدر سرور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے اور آپ سے فرماتے، اے نظام الدین پاک پتن کا راستہ پکڑو۔ اب آپ بغیر کسی پشو پیش کے فرید فرید کہتے ہوئے پاک پتن کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ راستہ طے کرتے ہوئے آخرکار اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ بدھ کے دن 11 رجب المرجب 665 ہجری میں آپ پاک پتن میں داخل ہوئے۔ بعد نماز ظہر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ حاضر ہوئے۔ قدم بوسی سے آپ مشرف ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو یہ شعر پڑھا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ اے شخص تیرے فراق کے، تیرے جدائی کی آگ نے دلوں کو کباب کر دیا ہے اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے جانوں کو خراب کر دیا ہے۔ حضرت محبوب الہی کے اوپر ایک ایسا دہشت کا غلبہ تھا کہ آپ اپنا پورا حال کو اپنے شیخ سے نہ بول سکیں، صرف اتنا کہہ سکیں کہ حضور آپ کے قدم بوسی کا بہت زیادہ شوق غالب تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حال دیکھ کر زبان فیض ترجمان سے فرمایا، لکل داخل دہشہ۔ حضرت محبوب الہی اس واقعہ کا خود ذکر فرماتے ہیں کہ جب میں جناب شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے
آثار دہشت میرے اندر ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ مرحبا، خوش آمدی و صفا آوردی و از نعمت دنیا و دنیاوی انشاءاللہ برخوری، کہ شاباش، خوب آئے انشاءاللہ، دین اور دنیا کی نعمتوں سے تم بہرمند ہوتے رہو گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روز حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کو وہ ٹوپی دی جو آپ اوڑھے ہوئے تھے۔ ٹوپی کے علاوہ آپ کو اپنے تمام تبرکات آپ کو عطا کیے گئے، مسلح عطا کیے، عصا مبارک آپ کے سپرد کیا۔ پھر حضرت محبوب الہی سے مخاطب ہو کر بابا فرید نے یہ فرمایا کہ اے نظام الدین، میں چاہتا تھا کہ ولایت ہندوستان میں کسی اور کو دوں، مگر تم راستے میں تھے تو مجھ کو غیب سے ندا یہ پہنچی کہ ابھی ٹھہرے رہو، نظام الدین بدایونی سے آ رہا ہے اور وہی اس ولایت کے لائق ہے، انہی کو دینا چاہیے۔ اس وقت حضرت محبوب الہی کی عمر صرف 20 سال کی تھی۔ ایک دن حضرت محبوب الہی نے اپنے پیر و مرشد بابا فرید سے یہ عرض کیا کہ میرے واسطے کیا حکم ہے؟ اگر آپ ارشاد کریں تو میں پڑھائی لکھائی کو چھوڑ کر میں عبادت میں لگ جاتا ہوں، میں نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ میں کسی کو پڑھنے لکھنے کے لیے منع نہیں کرتا ہوں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، مگر درویش کو قدر علم بہت ضروری ہے۔